नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे हुकूक ज़ौजैन पर। हमें ज्वाइन किया है कराची से जामिया खिताबिया अनवारुल कुरान के मुफ्ती मुदर्रिस अल्लामा अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब ने। अल्लामा अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब, तो क्या फरमाएंगे आप इस्लामी तालीमात की रोशनी में कि निकाह के लिए लड़की का इंतखाब कैसा होना चाहिए, और इसी तरह लड़के में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए इस्लामी तालीमात की रोशनी में, इसकी आप वजाहत फरमाएं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना निसार मौल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपने जो हुकूक ज़ौजैन का मौजू रखा, तो इसके अंदर आपने दो सवाल किए। एक तो ये कि निकाह महंगा हो गया और उसकी वजह से फिर माशरे के अंदर निकाह की तरफ रवाज लोगों का कम हो गया और ये अपने पर बोझ समझते हैं। और दूसरा सवाल आपका ये था कि निकाह के दौरान लड़के में क्या करैक्टर या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या खुसूसियात देखनी चाहिए, शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और लड़की में क्या देखनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल वाज़ेह, हुज़ूर ने फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाह बरकतन अयसरहु मऊनतन, बेशक वो निकाह बरकत के एतबार से बड़ा अजीम होता है जिसके अंदर खर्चा कम हो, महर के एतबार से भी और दूसरे अखराजात भी। इस्लाम का तस्वुर निकाह, निकाह क्या है? निकाह सुन्नत रसूल भी है और इंसान की तबी और जिस्मानी ज़रूरत भी है, और इंसानी बका इंसानी नस्ल इंसानी की बका का ये क्या है, जामिन भी है। तो अब असलन तो शरीयत मुतारा ने बड़ा आसान सा ये ताल्लुक रखा है कि इजाब व कबूल हो, दो मर्द और औरत के दरमियान गवाहों के सामने इजाब व कबूल हो, मेहर का तयन हो, और उसके बाद अपनी बसात के मुताबिक वलीमा कर लिया जाए। हजूर फरमाया था कि अवलिम वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे बकरी क्यों ना हो। इस्लाम ने बिल्कुल ये निकाह का मामला रखा है। बाकी जो रसूम और रवाज हैं जो एक बोझ बन गए हैं, जिन्होंने इस शरई हुक्म को एक पाकीज़ा जो इबादत भी था, इसके बारे में हजूर ने फरमाया कि जिसने निकाह किया उसने अपना आधा दीन बचा दिया, आधा दीन कामिल कर लिया, वो अपने आधे दीन अगले आधे दीन की फिक्र करे। तो बड़ा ये कामिल और पाकीज़ा रिश्ता था। लेकिन हमारे रसूम और रवाज ने, माशरती रसूम और रवाज ने, हर इलाके के अपने रसूम और रवाज ने उसको क्या कर दिया, महंगा कर दिया। और हमारे माशरे और सोसाइटी के अंदर निकाह जो है वो महंगा हो गया, और उसके मुकाबिल में जो गुनाह जना था वो सस्ता हो गया। एक तो ये शरीयत मुतारा जो कस्टम या रसूम और रवाज होते हैं उसको मुतलकन मना नहीं करती, लेकिन एक हुदूद उनकी मुतय्यन करती है, बाउंड्री मुतय्यन करती है कि शादी ब्याह के मौके पर खुशी के लिए हर इलाके और हर माशरे में रसूम और रवाज होते हैं, लेकिन अगर वो शरीयत के रूह के मुतसादिम हो, शरीयत के उसूल के मुतसादिम हो, तो वो किसी भी किस्म का रसूम और रवाज हो उसको इस्लाम इजाजत नहीं देता। तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम निकाह को महंगा करेंगे तो इसकी जिद में क्या चीज आम होगी? जना आम होगी। और जना क्या है? जना फसाद लाता है, बेहयाई और फाशी और उरियानी का नाम है। तो हम में से हर एक को ये, एक तो ये कि लोगों को इस बारे में अवेयर करने की भी जरूरत है, और इसके अलावा आसान और सस्ता निकाह करके भी अमली तौर पर जो बड़े अहबाब है वो करके दिखाएं, और लोगों को बताएं कि इस्लाम कोई खुश्क मजहब नहीं है, बल्कि इसके अंदर बड़ी आसानियां भी है तफरीह के लिए, या निकाह के मौके पर या शादी ब्याह के मौके पर खुशी जो की जाती है, तो इस्लाम उसके अंदर मुख्तलिफ खुशी के मामलात को, जिस तरह दफ बजाना या नगमे गाना या लोग नगमे गाए जाते हैं, तो इस्लाम उसकी इजाजत देता है। हजूर ने फरमाया था कि आलिलुन निकाह फिद दुफूफ व जालुआ फिल मसाजिद औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, निकाह मस्जिद में करो और उसका ऐलान दफ के जरिए करो। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि निकाह करते वक्त लड़की में क्या चीज देखनी चाहिए और लड़के में क्या चीज देखनी चाहिए, वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह, हजूर का हदीस पाक है कि हजूर ने फरमाया कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबअन लिहस्बिहा व मालिहा व जमालिहा व दीनिहा। औरत का से जब निकाह किया जाता है, उससे जब ताल्लुक निकाह का कायम किया जाता है, तो उमूमी तौर पर चार चीजें देखी जाती हैं: उसका हसब, उसका माल, उसका जमाल, लेकिन उसका दीनदारी। तो हजूर फरमाया कि फस्फुर बिजात दीन, तो तरजीह अव्वल जो होनी चाहिए, तरजीह अव्वल, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए निकाह के मामले में औरत के लिए, वो दीनदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दायमी ताल्लुक होता है, पूरे घर की जिम्मेदारी होती है। शोर और बीवी का एक मुसलसल एक दायमी ताल्लुक मोहब्बत और प्यार का होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि दीनदारी हो, क्योंकि ताल्लुक अच्छी सीरत से चलता है। साथ सूरत हो, अच्छी सूरत हो, नूर अला नूर होता है, हसब भी अच्छा हो, जमाल भी हो, लेकिन दीनदारी ना हो तो वही चीज वबाल बन जाती है। तो हजूर ने फरमाया था कि फस्फुर बिजात दीन,
دین والی عورت کو تم کیا کرو، اس سے شادی کر کے اپنے آپ کو، ظفرہ کا لفظ استعمال ہے، فسفر، کامیاب ہو جاؤ، تربت یداک، یہ ایک عربی کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تو مطلب فسفر، عورت کے اندر دینداری کو ترجیح اول دینی چاہیے، سیرت کو اولیت دی جائے، پھر اس کے بعد صورت یا دوسرے معاملات کو بعد میں دیکھا جائے، سیکنڈری پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن میں دیکھا جائے۔ پھر مرد کے اندر کیا کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہے، فرمایا کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا، مرد کا، مسلمان کا رشتہ آ جائے جس کی دینداری اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی وہ دیندار بھی ہو اور با اخلاق بھی ہو، تو حضور فرمایا کہ تم کیا کرو، اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر بڑا فساد ہوگا اور بڑا ہی نقصان ہوگا۔ تو اسلام جو ہے، اسلام کے اندر مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ چیزیں نکاح سے پہلے کی ہوتی ہیں، یہ بڑوں کے کام ہوتے ہیں کہ عمومی طور پر رشتہ جو لے کے جاتے ہیں، ماں باپ جاتے ہیں، لڑکی کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، عورت مرد کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ رشتہ لیتے وقت یا لڑکی کا رشتہ مانگتے وقت لڑکے والے جو ہے لڑکی کے اندر جو ہے دینداری دیکھیں، اور جو لڑکی والے ہیں وہ لڑکے کے اندر کیا دیکھیں، اچھا کریکٹر یا گڈ کریکٹر دیکھیں، دینداری دیکھیں، اچھا اخلاق دیکھیں، با اخلاق ہو، اس سے کیا ہوتا ہے، رشتہ کامل اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ با اخلاق آدمی جو ہوگا، اچھے اخلاق والا جو ہوگا، خیارکم للنساء، حضور نے فرمایا خلقاً، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں سے خلق کے اعتبار سے سب سے کیا ہے، بہترین ہے۔ تو ان چیزوں کی اگر ہم ان تقاضوں کو پورا کریں جو شریعت ہم سے چاہتی ہے اور شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے، تو پھر دین جو یہ نکاح کا ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے مضبوط اور پائیدار اور دائمی ہوتا ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ ایک ہے نکاح کے اندر ایک ہے ولیمہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے، جہاں تک مہر کا تعین ہے تو وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق شور کر سکتا ہے۔ تو بات ساری اس میں آتی ہے اصلاً استطاعت اور دوسروں کا احساس، دوسروں کا۔ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض چیزیں فضول خرچی میں شمار ہوتی ہیں، جو چیز شادی میں اگر 2 سے 3 ڈش کافی ہوتی ہیں، لیکن دیکھا دیکھی کے چکر میں 10 سے 15 ڈشیں بنائی جاتی ہیں کہ فلاں نے بنائی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اس میں آپس میں کمپٹیشن ہے، یہ کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ نہ کیا جائے، بلکہ شادی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا، کوپریشن کا معاملہ کیا جائے۔ تو اصلاً جو خرچہ بڑھتا ہے، اصلاً جو شادی مہنگی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ، عمومی وجہ جو ہے کمپیریزن ہے اور کمپٹیشن ہے، برادریوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان۔ اصلاً یہ امیر لوگ ایسا کام کرتے ہیں، غریب پر قرضہ لے کے وہ کرنا پڑتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو حضور کی حدیث مبارک ہے کہ اذا خطب احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو فلینظر الیہا، تو اس کی طرف دیکھ لے، اس کو دیکھ لے نکاح سے پہلے۔ یہ آپس میں مودت کا، محبت کا باعث ہوتا ہے۔ تو شادی سے پہلے اگر دیکھنا چاہیں، دیکھنے کا موقع ملے تو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً مذائقہ نہیں بلکہ شرعی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اس کا رسول زیادہ غیرت والا ہے، جب رب کریم اور اس کا رسول اجازت دے رہا ہے تو بندے کو اس معاملے میں غیرت نہیں دکھانی چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ، جہاں تک شرعی مہر کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور 10 درہم کا مقدار آج کے دور میں گرام یا ملی گرام کے حساب سے 30 گرام 61 ملی گرام بنتی ہے، 30 گرام 61 ملی گرام بنتی ہے۔ تو اتنا کم سے کم مہر ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا دینا چاہیں، جتنی استطاعت ہو وہ دے سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے جب شادی کی تو آپ نے 40,000 درہم دیے تھے۔ تو ہزاروں میں بھی دے سکتے ہیں، لاکھوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اصلاً دینے کی نیت سے مہر رکھا جائے اور پھر دیا بھی جائے تو اس کو بندے کی استطاعت پر ہوتا ہے کہ بندہ کتنا دے سکتا ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دینے کی نیت سے جتنا زیادہ رکھا جائے اچھا ہے، یا کم رکھا جائے، کم سے کم مقدار آپ کو بتا دی، 30 گرام 61 ملی گرام 10 درہم کی قیمت بنتی ہے چاندی کی، جو مروجہ پریویل جو ریٹ ہو اس حساب سے کیا جائے، 500 1000 بنے گا، اس سے آگے جتنا وہ چاہے رکھ سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہو، لیکن دینے کی نیت ہو۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ جو مہر رکھے اور نیت اس کی دینے کی نہ ہو، ایک روایت میں آتا ہے تو قیامت والے دن اس کو زانی شمار کیا جائے گا، اور وہ قرض دار جو قرضہ لیتے وقت اس کے قرضہ دینے کی نیت نہ ہو تو قیامت والے دن فہو سارقٌ، وہ چور شمار ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ رب نے مہر مقرر کیا ہے، تو مہر مقرر کرتے ہوئے ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، رب دلوں کے حال جانتا ہے، نیت اچھی ہو۔ بعد میں اگر عورت معاف کر لے اپنی خوشی سے، زبردستی یا جبرن نہیں، خوشی سے معاف کر لے یا کم کر لے، یہ اس کا حق ہے، وہ جس چاہے معاف کرے، چاہے وہ پورا لے یا اس میں تخفیف کرے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح متع کیا ہے، یا یہ ابھی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اہل سنت و جماعت کے چاروں ائمہ کا اس مسئلے پر کنسنسس ہے، اتفاق ہے کہ نکاح متع ناجائز ہے، حرام ہے. دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، 4 نکاح کی اجازت دی ہوئی ہے. حضور نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعلیہ بالصوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ کرے، جو نہیں رکھتا وہ روزے رکھے. 4 تک کی اجازت دے دی، نہیں رکھ سکتا تو روزے رکھے، یا اپنے آپ کو انگیج کرے، مصروف کرے، یا ایسا خوراک استعمال کرے کہ اس کی خواہش حالت اعتدال میں آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضول خرچی یا اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ناجائز یا حرام جگہ پہ خرچ کرے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بندہ، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا یہ کہ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ خرچ کریں، اللہ کی راہ. اس شادی بیاہ کے موقع پہ خرچ کریں، ایک دعوت ہوتا ہے، ضیافت ہوتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ شر الولیمہ، بدترین ولیمے کی دعوت وہ ہوتی ہے کہ جس میں امیر کو بلایا جائے اور غریب کو کیا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ غریبوں کو بھی بلائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں. باقی ساری بات یہ کہ جتنا آپ استطاعتیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو خرچ کریں، لیکن نمائش نہ کریں. وہ آپ کا خرچہ نمائش میں نہ آئے، تکبر اور غرور میں نہ آئے. تو اسراف ہوتا ہے اصلاً ناجائز اور حرام جگہوں پر کیا کرنا، خرچ کرنا. باقی یہ تو احساس کی بات ہے، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی، یہ آپشنل چیز ہے. اللہ نے آپ کو حلال پیسہ دیا ہے، آپ حلال ذریعے سے جتنا چاہیں آپ خوشی کریں، جس طرح کا چاہیں آپ چراغا کریں. یہ کیس ٹو کیس بندے کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو کوئی شرعی طور پر مذائقہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ہاں، باقی یہ کہ کوئی شخص اگر، یا کوئی تنظیم آرگنائزیشن ہے، یا کوئی شخص ہے، وہ اگر خرچ کرتا ہے جہیز کا تو بہت اچھی بات ہے، جہیز لے کر دیتا ہے تو نفلی صدقہ ہے، نفلی خیرات ہے، اللہ اس کو اجر دے گا اس کا. تو اچھی بات ہے، یہ کر سکتے ہیں. میرا آخری سوال یہ ہے کہ شادی میں کیا چیزیں ضروری ہیں، ضروری مین کیا چیزیں نکاح میں فرائض میں شامل ہیں؟ نکاح کے لیے میاں مرد اور عورت بالغ ہوں، گواہوں کے سامنے 2 گواہ مرد ہوں، یا 2 یعنی 1 مرد یا 2 عورتیں ہوں، ان کے سامنے ایجاب و قبول کیا جائے، مہر مقرر کیا جائے، اور بعد میں ولیمہ کیا جائے. یہ نکاح کے فرائض ہیں. شریعت میں بالکل آسان یہ نکاح ہے. اس سے پہلے نکاح کے کچھ مقاصد ہیں جس کو قرآن مجید مختلف آیات میں بیان کرتا ہے. جس طرح رب کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہا یہ میری آیتیں ہیں کہ ہم نے، میری یہ نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور ازواج تمہارے اندر بنائی، زوج یعنی مرد اور عورت کا تعلق آپس میں رکھا، اور آپس میں وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ. شادی کے بندھن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے، اور اس کے اندر رب کریم نے تمہارے اندر مودت اور رحمت رکھ دی. عقل والوں کے لیے اس میں کیا ہے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، رب تک پہنچنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. ایک تو شادی کا مقصد یہ ہے کہ لیسکنوا الیہا، ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم لتسکنوا الیہا، کہ تم سکون، بندے کا اخلاق، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہوتی ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے. ایک تو اس کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے اپنے اخلاقی اعتبار سے. دوسرا رب کریم نے اس میں مودت اور رحمت رکھی. تیسرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم اس کا لباس ہو، ایک دوسرے کا پردہ ہو. باقی شریعت کے مقاصد تو یہ ہیں کہ عفت اور پاک دامنی، اخلاق کی حفاظت، بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. رب نے اس کے ذریعے مودت اور رحمت رکھی ہے، نکاح کے ذریعے سکون کا باعث ہے، انسان کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے مقرر کیا ہے کہ جب 2 بندے مرد اور عورت ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے مہر کے تعین کے ساتھ کرتے ہیں تو ایک رشتے میں بن جاتے ہیں. پھر اس کے حقوق اور فرائض شروع ہو جاتے ہیں. کچھ حقوق مرد کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق عورت کے ہوتے ہیں. عورت پر، بیوی پر شوہر کے حقوق پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور شوہر پر بیوی کے حقوق ضروری کرنا، پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر نگراں بنایا گیا ہے، منتظم بنایا گیا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس اعتبار سے کہ بما انفقوا من اموالہم، وہ اپنے مال سے ان پر کیا خرچ کرتے. یہ 2 ذمہ داری
ایک ذمہ داری مرد کی یہاں تعین کیا گیا ہے. تو عورتوں کے بارے میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک عورتیں فرما بردار اپنے شوہر کی، شوہر اگر موجود نہ ہو تو اس کی عزت، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی. تو نکاح کے اندر ان چیزوں 100 مقاصد نکاح ہیں، ان کو دیکھا جائے. پھر نکاح کے مقاصد کے بعد اصول آتے ہیں، اصول کے بعد احکام آتے ہیں. احکام نکاح میں ظاہر سی بات ہے کہ ایجاب و قبول رضامندی کے ساتھ مرد اور عورت گواہوں کے سامنے کرتے ہیں، مہر کے تعین کے ساتھ تو نکاح ہو جاتا ہے. بعض میں ولیمہ کرتے ہیں تو یہ ایک مسنون عمل ہے. تو شریعت کا نکاح بڑا آسان بھی ہے، بڑا ایزی بھی ہے. تو اس میں کوئی اتنا لمبی چوڑی کوئی شرائط وغیرہ نہیں ہے. باقی اس پر ہم نے بات کر لی تھی کہ مرد پر کیا چیز، مرد میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، عورت کے اندر کون سے کریکٹرسٹک ہے جن کو دیکھنا چاہیے، اس پر ہم ابتداً بات کر چکے ہیں.